अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कि निस्फ़ शुबान की रात में जो इबादत की जाती हैं उसकी फ़जीलत क्या है, और जो इबादत जो की जाती हैं उसको किस तरह से हम उस रात में जाकर अल्लाह की जो खुशनुदी है वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इस रात में जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिज़्क़ की तकसीम होती है, उम्र की तहदीद होती है, दुआ की कबूलियत होती है और अमाल की जो है पेशी होती है अल्लाह के सामने। तो हमें इस रात में जाकर किस तरह से इबादत करनी है इस हवाले से बात करेंगे। और आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुफ्ती मोहम्मद खलील अलीमी ने। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शब बरात की जो रात है इसकी अहमियत क्या है और इसकी जो शरीयत है उसमें क्या अहमियत है? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम व क़ाला नबियुना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस अहम मौज़ू के ऊपर मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया है। और यकीनन ये इवेंट जो है और ये जो रात जो है ये इंतहाई मुबारक रात है, खैर व बरकतों वाली रात है। शरीयत मुतहरा ने इसके हवाले से हमें बेशुमार इसकी फ़जीलत के बारे में हमारी रहनुमाई फ़रमाई है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि यही वो मुबारक रात है जिस रात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने अज़ल से किए हुए जो फ़ैसले हैं उन फ़ैसलों पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए और उनके ऊपर अमल करने के लिए फ़रिश्तों को हुक्म सादिर फरमा देता है। यानी वो जो डिसाइडेड ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स जो हैं वो फ़रिश्तों के हवाले कर दी जाते हैं ताकि फ़रिश्ते उन ऑर्डर्स के ऊपर अमल कर सकें। उससे पहले अल्लाह के डिसीजन तो मौजूद हैं, वो अज़ल से उसने किए हुए हैं, लेकिन उन डिसीजंस के ऊपर अमल करने का जो हुक्म है वो इस रात को जारी होता है, जिसका इशारा इस आयत मुबारका से हमें मिल रहा है कि इस रात में सारी हिकमत वाले जो अमर हैं, हिकमतों वाले जो काम हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको वो तकसीम फरमाता है। तो अब इसी आयत मुबारका से ये बात समझ में आ रही है कि इस रात में बड़े अजीम शान फ़ैसले होते हैं, बड़े अजीम शान अहकामात सादिर होते हैं, जिसकी वजह से ख़ुद बख़ुद ऑटोमेटिकली इस रात की फ़जीलत व अज़मत मुसलमानों के सामने उजागर हो जाती है। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला आसमानी दुनिया पर, आसमानी दुनिया का मतलब है कि जो 7 आसमान है, तो यहाँ ज़मीन से ऊपर जाते हुए जो पहला आसमान, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी शान के लायक वहाँ पर तशरीफ़ फरमा होता है और मखलूक को वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला पुकारता है, फरमाता है कि है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला जो मुझसे माफ़ी मांगे और मैं उसको इस रात में माफ़ी अता कर दूँ। तो ज़ाहिर है कि इस रात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ये ख़ास तौर पर अपनी मखलूक को पुकारना और उनसे कहना कि भाई माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो माफ़ी के नुक्ते नज़र से, नजात के नुक्ते नज़र से, तौबा की कबूलियत के नुक्ते नज़र से, गुनाहों के माफ़ी के नुक्ते नज़र से, इंसान की दुनिया व आखिरत में नजात के नुक्ते नज़र से ये रात बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाती है। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है, कोई इसी रात को अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी मखलूक से फरमाता है कोई मुझसे रिज़्क़ तलब करने वाला कि उसकी तंग दस्तियों को मैं दूर करूं, उसके रिज़्क़ में कुशादगी दूं। तो ये सारी बातों से जो निचोड़ निकलता है, जो रिज़ल्ट निकलता है, वो यही निकलता है कि ये रात इस कदर अहम फ़ैसलों की रात है और किसी भी मुसलमान को इस रात को गफलत के अंदर, कोताहियों के अंदर और गैर ज़रूरी कामों में गुजारने से इज्तनाब करना चाहिए और अल्लाह ताला की इबादत को लाजिम करना चाहिए। ठीक सर, अच्छा, ये बहुत सारी अहादीस और रिवायत मौजूद हैं इस रात के हवाले से। एक रिवायत ये भी है कि बनु कलब के जो कबीले की बकरियां हैं उसके जिस्म पे जितने बाल होंगे उतने जहन्नमियों को माफ़ कर दिया जाएगा। तो एक मतलब क़यामत का दिन भी रखा गया है, वहाँ पर भी हिसाब किताब होगा। क्या ये रात कितनी फजीलत है कि अल्लाह पाक इतने लोगों को माफ़ कर दे? जी देखिए, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है और बनु कल्ब अरब का एक ऐसा कबीला था जो कि भेड़ बकरियों का वो मतलब उनके पास एक बहुत बड़ा एक गल्ला था और ज़ाहिर है कि भेड़ बकरियां कसीर तादाद में हों, फिर उनके जिस्म के ऊपर जो बाल हों वो तो ज़ाहिर अनकाउंटेबल होते हैं, अनगिनत होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में जो माफ़ी पाने वाले जो लोग हैं उनकी कसरत को बयान करने के लिए इस मिसाल को दिया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शान तो ये है कि उन बालों से भी ज़्यादा लोगों को वो माफ़ फरमाता है और फरमा सकता है। लेकिन ये मिसाल देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला बनु कल्ब की बकरियों के बराबर जो मेरी उम्मत के लोग हैं जो माफ़ी के तलबगार होंगे, गुनाहगार होंगे,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قیامت کے دن معافی فرما دے گا، ٹھیک، اور دنیا میں ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، توبہ پر ان کا انتقال ہوگا۔ ٹھیک۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جائے، اس کی توبہ قبول کر لے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ تو بنو کلب کی بکریوں کے برابر جن لوگوں کی بھی نجات ہوگی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی نجات عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی نجات عطا فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک سر، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس رات کو جا کے عبادت کریں، اللہ کی فضیلت حاصل کریں، لیکن کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی؟ کیونکہ پورا سال جو ہے لوگ بے ایمانی بھی کرتے ہیں، لوگوں کا حق بھی کھاتے ہیں، حقوق اللہ تو پورا کرتے ہیں لیکن صرف اس ڈر سے، لیکن لوگوں کے حقوق پورے نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہماری آڈینس کو بتائیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے اور ان کی معافی بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ بے شک یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ جو ہے وہ اس کو ریز کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو اس میں ہمیں 2-3 نکات ایسے ملتے ہیں جن کی معافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ پہلا تو ہے جو کہ شرک کرتا ہوں۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتا ہوں۔ تو جو مشرکین ہیں، جیسے بت پرست ہیں، جیسے فائر ورشپرز ہیں، جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، یا اور بہت سارے ریلیجنز دنیا میں موجود ہیں جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، ان کی اس رات کو بھی معافی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ توبہ کریں، اگر یہ توبہ کریں سچے دل سے اور اسلام قبول کر لیں تو پھر یقیناً توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بغیر توبہ کے ان کے گناہوں کو صرف یہ کہیں گے جی ہم اس رات کی فضیلت کا میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہم ایمان بھی قبول نہیں کرتے ہیں اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو مشرک کی جو ہے وہ توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کر لے۔ تو پہلے شرک سے توبہ کرے گا، پھر اس کی گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح سے وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، حقوق الوالدین کرتا ہے، ماں باپ کی ناراضگی اس کے ذمہ ہے، تو جب تک وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے آپ نے حقوق العباد کی طرف اشارہ فرمایا۔ حقوق العباد بھی ان نیکیوں میں سے وہ نیکی ہے کہ جب تک آپ کسی بندے کے حق کو مارتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں اور اس کے حق کو دباتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے، وہ تو جسٹس پرووائڈ کرنے والا ہوگا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں لوگوں کو حق مارتے ہوں، دنیا میں لوگوں پر ظلم کرتے ہوں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس اس رات کے صدقے میں آپ کے گناہوں کو معاف کر دے؟ یہ illogical بات ہے، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جب تک آپ بندوں کے حق ادا نہیں کریں گے، جب تک آپ اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کریں گے، تب تک اللہ آپ پر بھی رحم نہیں کرے گا۔ یہ خلاصہ ہے۔ اچھا سر، اس رات کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے لیے تو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی آخرت اچھی ہو جائے، ان کے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ کیا ہم ایسے لوگوں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو اصالِ ثواب کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں کوشش کرتے ہیں کہ قبرستان میں جائیں، اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں تاکہ ان کی بھی مغفرت ہو جائے۔ تو سر یہ آپ کی کیا رائے ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جو پڑھ کے بخشا جاتا ہے، کیا ان کی معافی ہو پائے گی؟ بہت ماشاءاللہ سے دیکھیں، یہ آپ کا دوسرا کوشچن ہے، بہت ریلیونٹ اور بہت اچھا کوشچن ہے یہ، کیونکہ شب برات جو ہے یہ جہاں پر عبادات کے حوالے سے، گناہوں کی معافی کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے، اسی طرح سے مرحومین جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہماری ایک اٹیچمنٹ ہے، ہماری ایک ریلیشن شپ ہے، ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے اور وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ فوت تو ہو گئے ہیں، they have been transferred into a different world which is called برزخ، وہ اس دنیا میں چلے تو گئے ہیں لیکن ان کا ہمارے ساتھ تعلق ختم نہیں ہوا، وہ تعلق قائم ہے۔ ہمارے پازیٹیو ایکشنز کا، اچھے کاموں کا ان کو آج بھی بینیفٹ ہو رہا ہے، اور اس بینیفٹ کی 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی مسلمان اپنے مرحوم ماں اور باپ کی طرف سے یا کسی بھی اپنے فوت شدہ بندے کی طرف سے، رشتہ دار کی طرف سے اگر وہ کوئی صدقہ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صدقہ دینے والے کو بھی اجر عطا فرماتا ہے اور اتنا ہی اجر اس مرحوم کو بھی ایصال فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو عام یعنی راتوں کی بات ہے، عام دنوں کی بات ہے کہ آپ کوئی بھی صدقہ کریں تو مرحومین کو فائدہ پہنچتا ہے، اور یہ رات تو ویسے ہی خیر و برکت والی رات ہے، اس میں اگر اپنے مرحوم والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کی جائے تو ان کو اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، اور قبر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قبر کو جنت بنا دیا، اور پھر اس کی قبر میں جو جنت بن گئی، اس کی قبر تو جنت کے درجوں میں، اس کے درجے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اضافہ کرتا چلا گیا۔ ایک دن اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ خالق اور مالک، میرے جو اعمال تھے اس کا بدلہ تو نے مجھے جنت کی صورت میں عطا فرما دیا، یہ جو میرے اب درجات بلند ہو رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے سے فرمائے گا
کہ اے میرے بندے تیرے جنت کے اندر جو درجے ہیں وہ اس لیے بلند ہو رہے ہیں کہ تو نیک اولاد چھوڑ کر آیا ہے، جب جب وہ مجھے یاد کرتی ہے ان کی دعا کی وجہ سے میں تیرے درجات کو بلند کرتا ہوں۔ تو ان دونوں باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارے اچھے کاموں کا فائدہ ہمارے مرحوم والدین کو، رشتہ داروں کو ہوتا ہے، لہٰذا اس رات کو لہٰذا اس رات کو ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، جن لوگوں کی قضا نمازیں رہ گئیں وہ اپنی قضا نمازیں پہلے پڑھیں، اور اس کے علاوہ جس طرح سے بھی جو بھی نیکیاں وہ کر سکتے ہیں وہ کریں، اللہ کو راضی کریں، اور ان تمام نیکیوں کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچائیں۔ اور ایک آخری بات جو ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ علماء نے ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شب برات کی رات یعنی شعبان کی 15ویں رات کو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ جنت البقیع میں گئے ہیں، اور میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ آپ جو ہے وہ جو قبرستان میں لوگ ہیں ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اس رات کو اور اس مبارک رات کو ہمیں اپنے مرحومین کی زیارت کے لیے قبروں میں بھی جانا چاہیے، قبرستان میں بھی جانا چاہیے، اور دعا تو ہم کہیں پر بھی کھڑے ہوں تو دعا پہنچ جاتی ہے، لیکن ہم جب قبر کے قریب ہو کر دعا کریں گے تو اس دعا کی منفعت اور اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ خیر و برکت بھی ہمیں اس رات کو حاصل کرنی چاہیے۔ اوکے سر، دیکھا جاتا ہے کہ اس رات کو جو ہے وہ تقدیر کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے، چاہے وہ رزق کی تقسیم سے متعلق ہو، عمر کی تحدید ہو یا دعا کی قبولیت ہو، لیکن سب لوگوں کو اتنا رزق نہیں مل پاتا، اور کچھ لوگ زیادہ بھی امیر نہیں ہو پاتے، ان کی دعائیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہم دعائیں کرتے ہیں، کیا پھر اس کے بعد تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ دعاؤں کی اہمیت ہے؟ جی، دعاؤں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دیکھیں یہ اس حوالے سے ہمیں یہ کانسیپٹ اور یہ اصولی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے رزق کے حوالے سے، ہماری عمر اور صحت کے حوالے سے جو فیصلے کیے ہیں وہ ہرگز وہ فیصلے ہمارے لیے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، کوئی ناانصافی کا مسئلہ نہیں ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ کسی کو کم رزق اللہ نے دیا، کسی کو زیادہ رزق دیا۔ تو یہ ساری کی ساری اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اس کی اپنی حکمتوں پر مبنی ہے، نمبر 1، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذاتی فیصلے ہیں، نمبر 2، اور نمبر 3 بات یہ ہے کہ تقدیر کا ایک حصہ ایسا ہے کہ اگر ہم دعا سچے دل سے کریں تو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ام الکتاب ہے جس میں ہماری ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ جس بات کو چاہے وہ مٹا سکتا ہے اور جس بات کو چاہے دوبارہ لکھ سکتا ہے۔ تو ہماری دعا سے، ہمارے نیک اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، تو کوئی کمی بیشی اگر ہمارے حق میں پہلے موجود ہے تو وہ ہمارے نیک ہونے کی وجہ سے، ہم دعا کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان نعمتوں میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ گویا کہ تقدیر کا ایک ایسا حصہ موجود ہے جو کہ دعا کے ذریعے سے بدلا جا سکتا ہے۔ اچھا سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ جو نہیں یقین رکھتے ہیں شب برات جیسی رات پر، کیونکہ وہ ان کا ماننا یہ ہے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو لیلۃ القدر ہے اس کا ذکر ہے، اور قرآن پاک میں آیت بھی ہے، سورت ہے یہ الدخان، تو اس میں ذکر ہے اس رات کا۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جو لوگ نہیں یقین رکھتے ہیں وہ کیوں یقین نہیں رکھتے ہیں؟ کیا ان کو رکھنا چاہیے یقین؟ جی اچھا، اس میں دیکھیں یہ کوشچن بھی بڑا عام ہے، امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ دیکھیں اصولی بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن شریف جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ دستور حیات ہے، اس کے اندر اصول اور قواعد اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں، اس کے اندر تمام چیزوں کی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ دیکھا جائے تو قرآن کے اندر اگر آپ ہر رات کو دیکھیں گی تو پھر بہت ساری راتیں ہیں جو ہیں وہ لیلۃ القدر کا تو چلیں ذکر موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو اسلام میں بہت ساری راتیں ہیں، یعنی کہ ان راتوں کا ذکر نہیں ہے، حتیٰ کہ عید الفطر کی رات کا بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ پر آ جائیں تو احادیث مبارکہ میں تو شب برات کا بھی ذکر ہے۔ احادیث مبارکہ میں نے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ابھی ایک حدیث مبارکہ بیان کی کہ اسی رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات کی خیر و برکت کی وجہ سے آپ جنت البقیع میں گئے اور قبروں میں جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ نے دعائے مغفرت فرمائی۔ اسی طرح سے بنو کلب کی بکریوں کے برابر جو اس رات کو لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، یہ بات بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار اور احادیث بھی ہیں جو اس رات کی فضیلت اور عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو بجائے علم کی کمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے ہم کسی چیز کو کہ بقا انکار ہی کر دیں، یہ ہماری جہالت کے اوپر ایک اور جہالت ہے۔ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کا بڑا ایکسپلیسٹلی اور بڑا واضح طور پر ذکر ہے۔ سر آخر میں آپ سے کہوں گی کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو میسیج دیں جو ہلڑ بازی کرتی ہے، اس رات کو پٹاخے جلاتی ہے، عبادت نہیں کرتی ہے، ان کو بتائیں کہ یہ رات کی فضیلت کیا ہے اور کس طرح سے وہ عبادت کر کے اللہ کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ سر یہ پلیز میسیج۔ جی بالکل، دیکھیں یہ بالکل یہ کنکلوڈنگ ریمارکس بھی ہیں اور بڑا اچھا میسیج بھی چلا جائے گا اس پروگرام کا کہ دیکھیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آخری آسمان پر آ کر ہمیں پکار رہی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا،
کہ میں اس کو معاف کروں، اور ہم نیچے جو ہے وہ بجائے معافی مانگنے کے ہم پٹاخے چلا شیطانی رہے کام کر ہیں، رہے ہم ہیں۔ جشن منا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ ایسی رسوم اور رواج میں پڑے ہوئے ہیں جو کہ ان اسلامک ہیں، غیر شرعی ہیں، اور وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو اس رات کو باقاعدہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا والے اور اس کے فرمانبرداری والے کاموں میں مشغول ہونا چاہیے، تاکہ جب اللہ کی رحمت ہمیں پکارے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، تو ہم اللہ کی رحمت سن کر جواب دیں کہ اے خالق اور مالک، ہم جھولیاں پھیلا کر خالی جھولیاں تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تجھ سے یہی مغفرت طلب کر رہے ہیں، ہمیں یہ مغفرت تو عطا فرما۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کی رحمت ہمیں پکارے اور ہم نیچے پٹاخے چلا رہے ہوں اور غیر شرعی رسوم میں پڑے ہوں، تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا جو ہے وہ ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ اسی طریقے سے اس رات کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر پٹاخوں کی رسم ہے، اور بازاروں میں مارکیٹوں میں جا کر جشن منانے کی رسم ہے، بے شمار اور غیر اسلامی ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں جو اس رات کو خصوصی طور پر ہم پر نچھاور ہو رہی ہیں، ان کا مستحق بننے کے لیے ہمیں اللہ کی فرمانبرداری والے کام کرنے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی محمد خلیل علیمی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے۔ یہ جو رات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جا کر عبادت کر کے لوگوں ہم مسلمانوں کے لیے دکھایا ہے کہ یہ اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اس رات میں ہر فیصلہ شدہ جو معاملہ ہے وہ بانٹا جاتا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات میں جا کر کوشش کریں کہ روزہ بھی رکھ لیں اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کر لیں، سال ثواب کر لیں، تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ ہمارے جانے کے بعد پیچھے ہمارے لوگ موجود تھے، ہماری فیملی کے لوگ موجود تھے، اپنے موجود تھے جو ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، اپنی میزبان مریم خان کو دیجیے اجازت، ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام، ایک نئے موضوع اور مہمان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔